अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जिहाद की अक़साम वाला टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले इसका देखते हैं कि जिहाद के लुग़वी मानी क्या हैं और इस्तिलाही मानी क्या हैं। जिहाद की अक़साम का क्वेश्चन भी इस तरह आता है, जिहाद से क्या मुराद है, उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम तफसील से बयान करें। तो जिहाद के मानी क्या हुए तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिहाद का लफ्ज़ जोहद से निकला है, इसके मानी मेहनत और कोशिश के हैं। तो जोहद का जो मीनिंग है वो तो कोशिश करना, मेहनत करना, लेकिन ये एक तरफा है। जिहाद जब बाब मुफाला में ये आ जाता है लफ्ज़, तो ये जिहाद में मेहनत और कोशिश होती है कि एक तरफ से एक शख्स कोशिश कर रहा है, उसके मुखालिफ में दूसरा वो उसकी मुखालफत में कोशिश कर रहा है। तो इस काम के अंदर जहाँ एक अच्छा काम कर रहा है और दूसरा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये जिहाद हो जाएगा उसके लिए, जो अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे के लिए भी होगा। तो इस्लाम में इसके मानी क्या हैं तो देख लेते हैं। इस्लाम में जिहाद का मफ़हूम ये है कि हक़ की सरबुलंदी, उसकी इशाअत और हिफाजत के लिए हर किस्म की कोशिश, कुर्बानी और इसार करना, नीज़ अपने तमाम माली, जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों को अल्लाह की राह में सर्फ करना और अल्लाह ताला को इस दुनिया का हकीकी हाकिम जानना और उसके मुकाबले में किसी और का हुक्म ना चलने देना। इस्लाम में जिहाद बहुत बड़ी इबादत है। इरशाद बारी ताला है, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये जद्दोजहद जो है ये अहले ईमान के ऊपर लाजिम है कि अल्लाह के दीन के लिए जो भी मेहनत और कोशिश की जाएगी वो जिहाद कहलाएगा। अब आ जाते हैं जिहाद की अक़साम की तरफ। इसकी पहली किस्म है जिहाद बिल इल्म। जिहाद बिल इल्म क्या है? दुनिया का तमाम शर और फसाद जहालत का नतीजा है। जिस आदमी के पास इल्म व दानिश है उसका फ़र्ज़ है कि उसे इस्तेमाल में लाकर जहालत की तारीकियों को ख़त्म करे। तो इल्म के हवाले से ये बात नोट कर लें कि एक इल्म वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के ज़रिए दिया, और एक इल्म वो है जो इंसान खुद से तजर्बात की रोशनी में और एक्सपीरियंसेस के ज़रिए जो है वो उसको सीख रहा है। यहाँ जो इल्म है उससे मुराद ये है कि अल्लाह ने जो अपने अंबिया कराम के ज़रिए जो हदायत दी है उसको उस इल्म के ज़रिए जिहाद करना, ये मुराद है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नहल की आयत नंबर 125 है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, कि तुम अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमा, हिकमत के साथ, हिकमत यानी कि दानाई या विस्डम के साथ, और मौइज़ातिल हसनाती, और अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, और उनसे मुजादला करो यानी कि बहस मुबासा करो बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब इसमें जिहाद बिल इल्म में तीन लेवल्स जो हैं बताए गए हैं कि एक हिकमत के साथ, दानाई के साथ। माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको उनके मेंटल लेवल या उन इंटेलेक्चुअल लेवल पर, या उन्होंने वो फ़लसफ़े पढ़े हुए हैं, उन फ़लसफ़ों की बुनियाद पर जो उनका ज़हन बना हुआ है, उनको उनकी ज़हनी सतह पर जाकर, उस सतह पर जाकर जो है वो उनके जो ज़हन के अंदर फ़लसफ़े हैं उनको डिस्कस करके उनके लॉजिकली उनको जो है वो साबित करना और उनको दावत देना। और ये माशरे की क्रीम होती हैं जो माशरों को अपने मतलब चलाने का बायस बनते हैं। अगर इनको जो है उस तरह दावत दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा सैकड़ों इंसानों पर हावी होती है। और दूसरा लेवल है वल मौइज़ातिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ। लोगों की अक्सरियत का मामला ये होता है कि अच्छी नसीहत उनके ऊपर असर करती है, तो लिहाजा अगर सही बात कही जाए और तो उसमें वो उस नसीहत को कबूल कर लेते हैं। वजादिलहुम बिल्लती ही आसन, और
کچھ معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نہ مانوں، تو ان کو دلیل کے ساتھ جو ہے چپ کروانا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رکھو کہ خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ نے بھی بدتمیزی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، نہیں، آپ نے اس بات کو احسن انداز سے، اچھے انداز سے جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ 3 لیولز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے اور اسی کے ذریعے امت کو بھی رہنمائی دے دی گئی کہ ان 3 لیولز کے ساتھ جو ہے نا تم نے اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دینی ہے۔ یہ جہاد بالعلم کی پہلی قسم ہے۔ اسی طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اور نتائج و افادیت کے لحاظ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سورہ فرقان میں اسے جہادن کبیرہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اس قرآن کے جہاد فجاہدوا بہ جہادن کبیرہ کہ اس قرآن مجید کے ذریعے جو ہے وہ جہاد کرو۔ کیا مطلب کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ علم کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو لوگوں کو اس کی دلائل کے ساتھ قرآن مجید جو پیش کرتا ہے ان کو پیش کر کے جو ہے وہ جد و جہد کرو اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہوگی پہلی قسم۔ اب دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، جہاد بالمال۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے اور حق کی ضمانت اور نصرت کے سلسلے میں مال خرچ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے بہت بڑے درجے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ حقیقتاً کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ فائز کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے اور جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے اللہ کے دین کی خاطر، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنی جانیں خرچ کرنے سے پہلے اپنے مالوں کو بھی، کیونکہ انسان کا مال جہاں پر لگ رہا ہوتا ہے وہیں اس کا دل بھی ہوتا ہے۔ اگر دنیا داری کے معاملات میں مال خرچ ہو رہا ہوگا تو اس کا دل بھی دنیا میں لگے گا، اور اگر آخرت کے لیے ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے تو اس میں پھر اس کا دل بھی جو ہے وہ دین کو پرائورٹی نمبر 1 دے گا۔ تو یہاں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بڑا درجہ ہے ایسے لوگوں کا، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 72 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو یہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بشارتیں سنا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں مال و جان خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ جہاد میں مال کی بڑی اہمیت ہے، اسے مجاہدین کے لیے اسلحہ، سامان، و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی خریدی جاتی ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد کی اپیل کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا نصف یعنی کہ آدھا سامان لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ جہاد میں مال، یہ کیا مطلب ہے کہ اسی طرح ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے کنویں سے پانی نکال کر اس کی فصلوں کو سیراب کیا، اور اس کے بدلے میں اسے جو کھجوریں ملی اور اس میں سے کچھ وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں دے آیا، اور باقی کی کھجوریں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھجوروں کا جب مذاق اڑایا گیا، منافقین وہاں موجود تھے
کہ لو جی یہ کھجوروں کے ساتھ جو ہے کیسر و کسرا کے ساتھ روم کے ساتھ جو ہے لڑائی لڑی جائے گی. تو حضور کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر کے اوپر جو مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا تو اس کے اوپر پھیلا دو کہ اللہ کے ہاں ان کھجوروں کی قدر و منزلت جو ہے وہ اس سارے ڈھیر سے زیادہ ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جہاد بالمال، اپنا مال بھی اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ خرچ کیا جائے تو یہ بھی جہاد بالمال کہلائے گا. تو جہاد بالنفس، جہاد بالنفس کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا. اور اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کرتے ہوئے اپنے نفس کو تمام ناجائز اور شیطانی خواہشات سے بچانا جہاد بالنفس کہلاتا ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، مجاہد وہ ہے جس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کے خلاف جو جدوجہد کرے وہ مجاہد ہے. مجاہد کی ڈیفینیشن آپ نے بیان کر دی. اور اسی طرح آپ کو علم ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس مدینہ آ رہے تھے، تو جب مدینہ میں داخل ہونے لگے ہیں تو اس وقت آپ نے صحابہ کو کہا کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں داخل ہو جاؤ. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بڑا اور جہاد کیا ہوگا کہ ہم اپنی جانیں لے کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ افضل ترین جہاد ہے، کہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو وہ جو جنگ میں ہوتا ہے وہ تو چند دن کے لیے یا عرصے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جہاد بالنفس جو ہے وہ تو ہر 24 گھنٹے جو ہے وہ انسان کے ساتھ، چاہے وہ اپنے شہر میں اور اپنے کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں بھی ہو رہی تو اپنے پاس ہے، تو اس اپنے گھروں میں زندگی گزار رہا ہے تو اس میں ہر وقت اپنے نفس کے خلاف وہ جد و جہد کرنا، یہ جہاد بالنفس کہلائے گا. آگے آ جاتے ہیں جہاد بالقلم. جہاد بالقلم سے مراد تحریر و تصانیف کے ذریعے اسلام کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا. جہاد بالقلم کیا ہے کہ قلم تحریر کر کے باطل نظریات اگر کوئی پیش کر رہا تو اس کی مقابلے پر اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ یہ باطل ہے اور یہ غلط ہے اور یہ اللہ کا دین جو ہے وہ حقیقتاً درست ہے. تو اس معاملے میں دوسروں تک تعلیمات کو جو ہے وہ تحریر کے ذریعے پہنچانا یہ جہاد بالعلم کہلائے گا. حق کی حمایت میں تصنیف و تالیف جہاد بالقلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شہید کا خون اور عالم کی روشنائی قیامت والے دن وزن کے پلڑے میں برابر ہوں گے. مطلب شہید کا رتبہ آپ کو پتا کہ کیا ہے، اس کا خون کا خطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو رزق دیا جاتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو شہید کا رتبہ ہے وہ اسی طرح عالم کا بھی قیامت کے روز جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے وہ روشنائی کا علم، عالم کی روشنائی قیامت والے دن وزن کے پلڑے میں برابر ہوں گے. یعنی کہ شہید کا خون اور عالم کی روشنائی جو ہے وہ اس لحاظ سے اتنی اس کی فضیلت ہے. لہذا علماء امہ کے لیے ضروری ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے اسلام کے خلاف ہونے والے اعتراضات اور پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دے لیے کتابیں لکھیں، اخبارات اور رسائل اور میگزین میں اس پروپیگنڈے کا مدلل اور بھرپور جواب دے کر اسلام کی حقانیت کو لوگوں پر واضح کریں. تو یہ جہاد بالقلم جو ہے وہ کہلائے گا. اب آ جاتے ہیں پانچواں اس کی قسم جہاد باللسان. جہاد باللسان کیا ہے؟ زبان کے ذریعے جہاد کرنا. تو جہاد باللسان کا مطلب ہے زبان سے جہاد کرنا، یعنی زبان اور تقریر کی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے اسلام کی تبلیغ و اشاعت، جہاد ترغیب، مجاہدین کی حوصلہ افزائی، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی تلقین جہاد باللسان کہلاتا ہے. تو زبان کے ذریعے آپ نے وہ حدیث سن چکے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ تو وہ ہے کہ ہاتھ سے کوئی برائی دیکھے تو اسے روکے، اور اگر اس کو
اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اور زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ہے کہ جہاں ہمارا موقع ملے تو جو چیز جو ہے وہ غلط ہے اس کو ایسی کرنا، اور جہاد باللسان ہے، جہاں زبان کے ذریعے جو ہے اللہ کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، اور غلط نظریات کو جو ہے وہ ان کو باطل قرار دینا، اور ان کے لیے دلائل پیش کر کے اس کو غلط ثابت کرنا، یہ جہاد باللسان کہلائے گا۔ آگے آ جاتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں وَإِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے کیا کریں؟ پسندیدہ طریقے سے، اور ان سے بحث کیجئے پسندیدہ طریقے سے۔ تو دفاع کرنا ہے احسن انداز سے یا احسن، تو یہ زبان کے ذریعے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اس انداز سے پیش ہو کہ ولگر اور جو اچھی نہیں گنی جاتی، اس کے ذریعے جو ہے وہ دعوت کا، دلائل کا اگر دفاع بھی کرنا ہے تو اس کے لیے اچھے کلمات کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ یہ موقع برقرار رہے کہ دوبارہ سے آپ اس کی دعوت دے سکیں۔ مشرقین سے اپنے مال اور جانوں اور زبانوں کے ذریعے جہاد کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی مال اور اپنی جان اور زبانوں کے ذریعے جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں استعمال کر کے اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کی جائے۔ جہاد بالسیف، اب یہ جتنے بھی جہاد تھے یہ سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ان جدوجہد کو ساتھ رکھنا۔ اب آ گیا کہ ایک قاتل جو ہے، کفار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، وہ اس کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑنے کے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان بھی پھر کیا ہے کہ ان کا بھی مشن یہی ہے کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا، تو اس میں جو رکاوٹ کھڑی کرنے والے ہیں تو ان سے جنگ کی جائے۔ تو جہاد بالسیف یہ کہلائے گا، ہر وہ مسلح کوشش جو حق کی سربلندی اور اس کی اشاعت و حفاظت اور دفاع کے لیے کی جائے، اسے جہاد بالسیف یا قتال کہا جاتا ہے۔ جہاد جو ہے جب لڑائی کے مرحلے میں ہوتا ہے تو اس وقت قرآن مجید نے اس کے لیے قتال کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ لیکن جہاد بھی استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ جہاد جو ہے وسیع مفہوم ہے، قتال جو ہے وہ ایک محدود ہے، صرف لڑائی کرنا کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کے مرحلے کو قتال کہا جاتا ہے۔ تو تلوار، توپ اور بندوق سے جہاد بالسیف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جہاد بالسیف کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مدافعانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ دفاع کرنا۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کی حق کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، لیکن فرض کفایہ جو ہے وہ کہ اگر خاص مقدار جو چاہیے تھی وہ لوگوں کی اگر نکل آئی ہے تو اس کا باقی لوگوں پر کوئی وبال نہیں، لیکن اگر وہ مطلوبہ مقدار تعداد جو ہے وہ دستیاب نہیں اور لوگ نہیں اس دین کے دفاع کے لیے نکلتے تو وہ مدافعانہ جہاد کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔
مسلمان مدافعان جہاد کے حوالے سے مزید بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کے مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام اس سے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ یہ تو مدافعانہ جہاد ہو گیا۔ اب اس کی جو دوسری جہاد بھی سیف کی دوسری قسم ہے وہ مسلحانہ جہاد ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ عام طور پر شارٹ کوسچن بن کر بھی آتے ہیں کہ جہاد مسلحانہ جہاد سے کیا مراد ہے اور مدافعانہ جہاد بھی سیف کی قسمیں بیان کریں، اس طرح بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسلحانہ جہاد کیا ہے؟ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ مقصد جو ہے وہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر آیا ہے۔ کون سے؟ سورہ صاف کی آیت نمبر 9، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں۔ تو یہ آیت کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا دے کر یعنی قرآن مجید دے کر، دین الحق کے اور دین حق دے کر یعنی کہ نظام زندگی پورا دے کر، یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے سارے دینوں کے اوپر غالب کر دے، سارے کل علی الدین کلہ یعنی کہ سارے کے سارے دینوں کے اوپر اسے غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ یہ سورہ صف اور سورہ توبہ میں تو سیم آیت اسی طرح آئی ہے، لیکن یہاں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ سورہ فتح میں آیا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ تو یہ معمولی سا آخر میں چینجنگ کے علاوہ باقی مضمون سیم ہے، جو کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا۔ یہ مسلحانہ جہاد جو ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ جب تک پورے گلوب کے اوپر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ جوہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور بعد آ جائیں اللہ بما یعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی یہی ہے مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے، وہاں کلہ للہ کی بجائے یکون الدین للہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ اور دین سارے کا سارا جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہ اس وقت تک جو ہے وہ جنگ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ 2 آیات 3 آیات ہمارے سامنے ہم نے ڈسکس کی کہ مسلحانہ جہاد کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس وقت تک جو ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ پورے گلوب کے اوپر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ہیں،
قیامت سے پہلے اللہ کا دین پورے گلوب کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت برپا ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت معاملہ جو ہے وہ کن کے لیے ہے؟ جو ڈسپلن کے ساتھ لڑتے ہیں، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں کہ ان کی دیوار کے اندر کوئی جو ہے رکھنا نہیں پڑ سکتا، کہ وہ اتنے منظم انداز سے لڑتے ہیں کہ کوئی دشمن ان کے اوپر، ان کے اندر گھس کر جو ہے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو شہید کا مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تم کو نہ کہو وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ بات جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے قبل اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کا بھی سوائے قرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاف نہیں، شہید کا بھی نہیں، مطلب اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کے لواحقین کو کرنا ہوگا، تب جا کر جو ہے یہ معاملہ درست ہوگا۔ آگے آ جائیں، تھوڑا سا انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کائنڈز آف جہاد ڈیفینیشن اینڈ آرڈرس۔ meant by jihad, literal meaning of word jihad is taken from johad, and its meaning are struggle and to work hard. Definition کیا ہے؟ For loftiness of the truth, its issuance and security, to do every struggle, sacrifice, and use all financial, physical, and mental powers, energies in the way of Allah. Even give one's life while facing enemy in battlefield is called jihad. کہ اس راستے میں، اگر اللہ کے راستے میں جو ہے وہ میدان جنگ میں اللہ کے لیے اگر اپنی جان بھی دینی پڑ جاتی ہے، تو یہ جو ہے اس جہاد کا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاد کہلائے گا اسلامی نقطہ نظر سے۔ اب آ جائیں امپورٹینس آف جہاد اور دا سیکورٹی آف دین و ایمان، آنر اینڈ سول اینڈ کنٹری ٹو waste of conspiracy and attempts of enemies stop their attacks and come in action and stand firmly against them is in the orders of Allah Ta'ala and His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and this is the way by that nations get honor, otherwise humiliation and slavery becomes their fate. اگر یہ جہاد کو انسان چھوڑے گا تو وہ اپنا کیا کرے گا، اس کو نیشن جو ہے وہ دنیا میں ترقی بھی نہیں کر پائے گی، اور غلامی ان کا مقدر بنے گی، اور لوگ ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, and do jihad in the way of Allah, may you all succeed. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنڈیشنز آف جہاد کیا ہیں کہ جہاد is an organized and linked nation. For that Islam has given rules and laws like ulamae mujahideen will decide the needs of jihad after observing circumstances. Islamic State will announce jihad. There should be
there should be the leader and administrator of Mujahideen. So the struggle of person of or group with his own will cannot be called jihad. کہ جہاد جو ہے وہ اسلام کے چھتری کے نیچے ہی جو ہے وہ امبریلا کے نیچے ہی لڑا جائے گا. اس میں اسٹیٹ اگر اناؤنس کرتی ہے اور جہاد کے رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے وہ فلفل کیا جائے گا تو علماء مجاہدین will decide the need of jihad after observing circumstances. تو یہ اسٹیٹ کی سطح پر جو ہے وہ کرنے کا معاملہ جو ہے نا وہ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں objectives of jihad. According to the teaching of Islam, to kill a person is a sin, but Islam has called it similar to kill all the humanity. So when Islam allows for jihad, then its aim is the welfare of humanity, not cruelty. The objectives of jihad are these: remove corruption from society to get rid of victim Muslims from cruelty, remove hardness from the way of issuance of Islam, make oneself life, finance, and honor, to do all these for the pleasure of Allah. یہ آبجیکٹیوز آف جہاد کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے کہ ان کے تحت جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا. آگے کائنڈز آف جہاد کیا ہیں؟ اس میں کائنڈز آف جہاد آر تھری مین تھری ہیں اینڈ ادروائز مور کائنڈس آلسو ڈسکس with you. Jihad with knowledge according to Quran and Hadith. One kind of jihad is jihad with knowledge. Use one's physical and mental power to remove darkness of ignorance. Order of Hawaiz Hasana. Ignorance is a disease which creates diseases like evil, corruption, terrorism, and cruelty. So it is must on sensible, wise, and cognitive persons to act their role to demolish these diseases. Allah Ta'ala says, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. Call unto the way of your Lord with wisdom and fair exhortation, and reason with them in better way. Jihad Kabira, big jihad, to cover the message and preaching of religion in literary style to others and answer their objections and questions with knowledge and prove the truth of religion. جہادیرہ کیا ہے؟ To convey message and preaching of religion in literary style to others and answer their objections and questions with knowledge and prove the truth of religion with arguments is called great jihad. Allah Ta'ala says, "La tutil kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." So believer, do not obey disbelievers and do great
کیا ہے؟ وہ مجاہد ہوگا، شہید ہوگا۔ جہاد Allah has given wealth, they spend it in the way of Allah, backing and helping of truth. Allah Ta'ala bestows them with noble ranks. Allah Ta'ala says, saying, Allazina hab amanu wa hajaru hadu fi sabilillahi wa amwalihim wa anfusihim azamu darajatan indallah. Those who believe and have left their home and striven with their wealth and their lives in Allah's way are of much greater worth in Allah's sight. Superiority. یہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں ایک بڑا درجہ ہے، یعنی کہ دوسروں کی نسبت زیادہ بڑا درجہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. Allah has conferred on those who strive with their wealth and lives a rank about the veterinary. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جو ہے وہ جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہ بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجہ زیادہ دیا ہے۔ اور درجے کے حوالے سے بھی یہ جان لیں کہ جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے کے جنتی ایسے ہوگا کہ جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس طرح ایک درجے کا جنتی جو نیچے والا ہوگا اپنے سے اوپر والے کو اس انداز سے دیکھے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ جہاد بالمال ہو گیا، ہائیسٹ رینک، نوبل رینکس، اس میں اللہ زین آمن و حاجر، یہ ہم نے آج پڑھ لی، فضل اللہ والی بھی پڑھ لی۔ اب آ جاتے ہیں companions of the Prophet and jihad بالمال، jihad with finance. On the occasion of the book, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked for fund for the need of war, it comes in a hadith that Hazrat Umar brought half articles of his house and Hazrat Abu Bakr presented all articles of his house. So, warning of painful punishment. The people who do not spend in the way of Allah, that cost up Allah has given them, but whether it Allah has warned them about painful punishment. The saying of Allah Ta'ala is, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. And those people who cast up wealth, gold and silver, and do not spend it in the way of not spend it in the ways of Allah, so give them good use of painful punishment. جو اللہ اس میں سونا اور چاندی جو ہے وہ جو چھپا کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر جو ہے وہ اس کو مال کو اکٹھا کیا ہے، لیکن اس کو اس دین کے اوپر جو ہے وہ جو خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں خرچ کر رہے، جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اہل ایمان
جو مال و دولت ان کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دی ہوئی تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے کا حقدار ہے، وہ ان کو سزا دے کہ اللہ کے پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پھر دردناک عذاب عطا دے گا۔ جہاد بالنفس، according to Quran, one kind of jihad is jihad bil nafs. Physical jihad, it means to fight against enemies in the way of Allah with physically and soul, and while fighting immolate his life. Generally, this word jihad is used for jihad. It is called qital in Quran. یعنی کہ جہاد جو آخری چوٹی پر آخری منزل پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے قتال کا لفظ دیتا ہے۔ جہاد جو ہے وسیع مفہوم ہے، اپنے نفس، اپنے مال، اپنی جان، اپنے زبان، اپنے علم، اپنے مطلب ان چیزوں کے ساتھ جہاد یہ جدوجہد ہے۔ ایک طرف باطل جو ہے وہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے، اسی کے مقابلے پر اہل ایمان بھی جو ہے وہ اس چیز کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. Surely Allah loves those who fight in His way in rank as if they were a firm and compact wall. سیسا پائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے، سیسا یعنی کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، ایسی سخت دیوار۔ اس طرح مسلمان جو ہے منظم انداز سے لڑتے ہیں اور اس میں ان کی صفوں کے اندر گھس کر کوئی دوسرے جو ہے سازش نہیں کر سکتے۔ تو order of preparation of jihad, Allah Ta'ala has ordered to be prepared for jihad against enemy. Saying of Allah is وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. Make ready for them all those consist of armed forces and of horses tethered. یعنی کہ تم تیار رکھو قوت میں سے، اس میں ہارسز یعنی کہ گھوڑوں کے بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ جو بھی تمہاری طاقت ہے، یعنی کہ جو بھی تم ریڈی رہو اس کام کے لیے کہ جو تم استطاعت رکھتے ہو۔ There are other kinds of jihad like اور یہ ہم جہاد کے حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ جہاد آف وومین ایکسیپٹ حج، عورتوں کے لیے حج جو ہے وہ حج کو قرار دیا گیا ہے سب سے بڑا جہاد۔ سب پیرنٹس از جہاد. A holy prophet once companion of prophet said you do jihad by serving them. کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے ان کی خدمت کرتے ہوئے جہاد کرو۔ To say truth is jihad. The supreme jihad is the say truth in the front of before cruel king or cruel ruler. تو یہ حکمران کے سامنے جو ہے وہ جہاد جو حق بات کہنا، صحیح بات کہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو کنکلوژن کیا ہے؟ جہاد از دا supreme source of establish justice and abolish unjust justice and cruelty from the world, especially our nation needs it very much. تو یہ جہاد کی مختلف قسمیں جو ہم نے ان کا مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر جد و جہد کرنے کی جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس سطح پر بھی ہوتی ہے، دین کی سربلندی اور اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ جہاد کے فضائل اور اس کی ایکسیلنس کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔